بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات قابل قدر جناب مولانا وسیم عباس صاحب، ذاکرین حسین، سادات و مؤمنین و مومنات، برادر بزرگ جناب حاجی ملک محمد اختر صاحب اور ان کے فرزندان ارجمندان ملک وحید حیدری اور ملک امیر حیدر اور ان کی فیملیز کی طرف سے آج کی سالانہ مجلس عزا جو القرآن سنٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں منعقد ہو رہی ہے، عنوان سخن قرار دیا ہے امتیازات امام زمانہ۔ آج ہم اپنے زمانے کے امام کے وہ امتیازات گنوائیں گے جو کسی اور نبی اور امام کو نہیں ملی، وہ صرف ان کے ساتھ مخصوص، یعنی نرجس کے لال سے شروع ہوئے اور انہی پر ہی ختم ہو گئے۔ ان میں نہ ان کے کوئی جد شریک ہے، نہ ان کے کوئی ریلیٹیو شریک ہے، ان خصوصیات میں کوئی نبی و امام معصوم ان کے ساتھ شریک نہیں۔ ان میں سے پہلا امتیاز، کوئی نبی کوئی امام بقیت اللہ نہیں گزرا۔ بقیت اللہ صرف امام مہدی۔ قرآن کی 110 آیتیں میں نے 20 سال پہلے نکالی تھی کتب اہل سنت اور کتب اہل تشیع سے، کہ علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے عدد ہیں علی کے اتنی آیتیں ہیں مہدی کی۔ ان میں سے ایک یہ آیت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو اب جو نہ بقیہ والے ہیں نہ خیر والے ہیں، اگر وہ اپنی اذان و اقامت میں حی علی خیر العمل نہ کہیں تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بقیت اللہ سوائے ہمارے زمانے کے امام کے کوئی نہیں گزرا۔ اب ذرا میں سمجھا دوں کہ بقیہ ہوتا کیا ہے۔ آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں، بہت بڑی خبر آ گئی اور اس کے بعد اخبار نویس نے لکھا کہ بقیہ صفحہ نمبر
5 पे, 12 पे, 14 पे। उम्मूमन मैंने यही देखा। मुनकिरों के अखबारों में भी ऑटोमेटिकली बकिया या 5वें सफ़े पे आता है या 12वें पे या 14वें पे। अब वो आपने अखबार देखा, खबर बड़ी इंटरेस्टिंग थी आपके लिए, बड़ी नीड थी आपको उस खबर की। बकिया नहीं पढ़ा, जहाज में बैठे तो कंफ्यूज बैठे रहेंगे कि बकिया क्या था, ट्रेन में बैठे तो ध्यान उस अखबार की तरफ रहेगा, बस में बैठे तो तवज्जो वहां रहेगी। जब तक दोबारा से बकिया पढ़ न ले, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, कंफ्यूजन रहेगी। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए जिन्होंने अल्लाह का बकिया नहीं पढ़ा है वो इबादत में भी कंफ्यूज है, मुआशरत में भी कंफ्यूज है। हमने क्योंकि बकिया पढ़ा है, हम पे इत्मीनान ही ये पहला इम्तियाज हमारे जमाने के इमाम का, जो किसी और का नहीं है। बकियतुल्लाह सिर्फ और सिर्फ यही है। जैसे मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि आप गए किसी जगह कोई जिन्स लेने के लिए, एक है जिसे शोकेस में रखा जाता है, एक है जिसे स्टॉक में रखा जाता है। शोकेस में जो रखा जा रहा है वो दिखाने के लिए, स्टॉक में जो रखा जा रहा है वो देने के लिए है। अब समझ लीजिएगा, इसमत दिखाने वाली और थी, देने वाली और। यह है बकियतुल्लाह। बकियतुल्लाह है खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। दूसरा इम्तियाज हमारे जमाने के इमाम का, किसी नबी या इमाम ने शिकम मादर में सूरतुल कदर, सूरत यासीन, आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी सिवाय हुज्जत इब्नुल हसन की। ये सिर्फ हमारे इन इमाम का इम्तियाज है और उसकी वजह भी है। क्यों ये क्यों पढ़ी? उसकी वजह यह है कि अब हो रहा था एंड। दुनिया को बताना यह था कि जो आखिरी है, अगर वो इस इंस्टीट्यूट का जो आखिरी है वो शिकम मादर में आलिमुल कुरान है, तो जो पहला था वो जाहिल कुरान कैसे होगा? मुलाज़ा फरमाया आपने। अच्छा, यहां पर एक एतराज भी हो सकता है, हुजूर ने कुरान न पढ़ा, इवन पैदा होने के बाद भी नहीं पढ़ा, अली ने पढ़ा, ये महदी ने पढ़ा, आइम्मा ने पढ़ा। क्या आप समझते हैं हुजूर कुरान नहीं पढ़ सकते थे? दस्ते पैगंबर पर आकर अली ने कुरान पढ़ा, दस्ते अस्करी पे आकर महदी ने कुरान पढ़ा, पैगंबर ने क्यों ना पढ़ा? उसकी वजह यह है कि सुनता कौन? एक कारी होना चाहिए, एक सुनने वाला। ये दूसरा इम्तियाज। तीसरा इम्तियाज इमाम ज़माना का ये है कि किसी नबी या इमाम के दाएं कंधे पर ये नहीं लिखा हुआ जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल भाग गया। बातिल तो था ही भागने वाला। अली के कंधे पे ना लिखा। तो जो करें जरा अपने इमाम। अली पैदा हुए तो जिब्रील ने कहा था जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया, बातिल भाग गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, मगर अल्लाह की जात ने लिखा नहीं है। जो चीज कही जाए वो थ्योरी होती है, जो लिखी जाए वो प्रैक्टिकल है। समझे? ये तीन इम्तियाज। अच्छा, अब आपसे तीसरे इम्तियाज में एक सवाल करना है।
کیوں لکھا گیا؟ اس لیے لکھا گیا کہ ہمارے ہاں ٹیٹوئنگ، یہ جو بچے ہیں آج کل بہت زیادہ ٹیٹوئنگ کے پیچھے جا رہے ہیں. ٹیٹوئنگ ہمارے ہاں ابتدائی طور پر جائز نہیں ہے، خاص طور پہ جب اذیت ہو تو بالکل جائز نہیں. ہاں علماء نے اجازت دی ہے اگر تکلیف نہیں ہو رہی، بشرطے کہ آپ قرآن نہ لکھوائیں. قرآن کی ٹیٹوئنگ حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے میرے بدن پر اس لیے قرآن نہیں لکھا جا سکتا کہ ایسی حالتیں ہم پہ آتی ہیں جب ہم پاک نہیں رہتے، اور قرآن کا اصول یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، جب تک پاک نہ ہو اسے ٹچ نہیں کر سکتے. اب سمجھ میں آئی بات؟ امام مہدی کے کندھے پر اس لیے تو لکھا ہے کہ امامت کے پرانی ہونے سے طہارت میں فرق نہیں آیا. مولانا فرما لیا آپ نے. دیکھیے پہلے کو پیدا کرایا تھا کعبے میں تاکہ اس طریقے سے طہارت کی سند مل جائے لوگوں کے لیے کہ تمہارے تو نہیں پیدا ہو سکتے، خانہ کعبہ میں یہ پیدا ہوا ہے، اگر تمہارے بھی پاک ہوتے تو وہ بھی پیدا ہوتے. آخری کے کندھے پہ قرآن لکھوایا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے تمہارے بھی پاک ہوتے تو ان کے کندھوں پہ بھی قرآن ہوتا. یہ فرق واضح ہو گیا. یہ 3 امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کے اب تک آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے. توجہ ہے تو میں چوتھا پڑھوں. چوتھا امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کا یہ امتیاز بڑا عجیب ہے. اسے ذرا غور سے سن لیجئے کہ گھر کی یہ روایت ہے، حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ انی رأیت طیورا بیضاء، میں نے دیکھا کہ کچھ سفید پرندے ہیں، ینزلون من السماء، آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، وَيَمْسَحُونَ أَجْنِحَتَهُمْ بِوَجْهِهِ وَجِسْمِهِ، اور وہ آتے ہیں وہ پرندے میرے بھتیجے کے اس فرزند امام مہدی کے بدن سے، چہرے سے، پیشانی سے اپنے اپنے پر مس کرتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں. میں نے امام عسکری سے پوچھا کہ ما ہؤلاء الطیور، یہ پرندے کیسے ہیں سفید جو ہمارے اس بچے کے بدن سے اپنے پر مس کر رہے ہیں؟ تو امام نے کہا یا امتی ما هؤلاء الطیور ولكن الملائکۃ من السماء، یہ پرندے نہیں ہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ پر مس کر رہے ہیں. حجت ابن الحسن سے پرندوں نے مس حسین کے کہوارے سے بھی پر کیے ہیں، بدن سے بھی کیے ہیں، مگر وہ مریض تھے، یہ شفایات تھے اور امام سے مس کر رہے ہیں. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. یہ امتیاز کتنے ہو گئے اب تک؟ 4. شاباش. 5واں امتیاز ہمارے زمانے کے امام کا یہ ہے، جب میں انشاءاللہ تقریر اینڈ کروں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے آج یہ عنوان کیوں چنا. اینڈ پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب میں ریلیٹ کروں گا مصائب سے، تو آپ سمجھیں گے کہ آج چننے کی اصل وجہ کیا تھی. 5واں امتیاز ہمارے امام کا یہ ہے کہ 40 روز تک امام زمانہ کو روح القدس اپنے پروں پر بٹھا کر عرش کے اوپر لے جاتا ہے اور ڈیلی بیسس پر عرش سے واپس لے آتا ہے. ما فوق العرش کوئی معصوم. 40 دن مسلسل عہد طفولیت
مأمونیت میں عرش پہ یا عرش کے اوپر نہیں گیا، بلکہ کسی نے جبریل کے پروں پر پرواز نہیں کی۔ اگر ان کے جد رسول بھی عرش پہ گئے ہیں تو براق پہ گئے ہیں، جبریل پہ نہیں۔ یہ جبریل کے پروں پہ سوار ہو کے 40 دن عرش پہ جاتے رہے اور آتے رہے۔ دنیا کو یہی تو بتانا تھا کہ جس سسٹم کا آخری ایسا ہے کہ جو 40 معراج کر سکتا ہے، پہلے کی ایک معراج پر تمہیں اعتراض کیا ہے؟ روز یہ شیعہ نے بھی لکھا ہے، 5واں امتیاز اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ کائنات میں کوئی نبی، کوئی امام ایسا نہیں جسے جبریل اٹھا کر لے جاتے ہو، لے آتے ہو۔ اب یہ بچوں کی انٹرسٹ کے لیے بعد میں جب ٹیلی ویژن پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی تقریر دیکھیں سنیں تو ذرا انٹرسٹ ڈیولپ رہے۔ میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں بچوں کے لیے خاص طور پر کہ ہمارے زمانے کے امام وہ ہیں کہ جن کے بیبی سٹر کا نام جبریل ہے۔ یہ 5واں امتیاز ہے امام زمانہ علیہ السلام کا۔ ابھی میں چھٹا عرض کرتا ہوں مگر ایک جملہ سن لیجیے۔ اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے۔ جو گئے ہیں حاجی صاحب، آپ نے دیکھا ہے وہاں کچھ بھائی ہمارے وہ ہیں کہ جن کے کندھے ننگے ہوتے ہیں اور کچھ وہ اب گئے ہمارے وقار صاحب بھی تھے اس دفعہ، آپ نے دیکھا کہ کچھ کے کندھے ننگے ہوتے ہیں۔ اور کون سا کندھا ننگا ہوتا ہے؟ دائیں، بایاں کبھی نہیں۔ میں نے ضیاء الباطل کو بھی دیکھا تھا، اتفاق سے اکٹھے ہو گئے تھے، اس کا بھی دایاں کندھا ننگا ہی تھا۔ بڑے جتنے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دائیں کندھے ننگے ہوتے ہیں اور وہ بایاں کندھا چھپا کے رکھتے ہیں۔ ہمارے اسکول آف تھاٹ میں کبھی نہیں دیکھا میں نے کہ کسی نے کندھا ننگا کیا ہو۔ میں اب سوچنے لگا کہ یہ فلسفہ کیا ہے، کندھا جو ننگا کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بات ایک سمجھ میں آئی۔ ایک مہدی سوڈانی گزرا ہے، مہدی سوڈانی، اس نے ایک تحریک چلائی تھی انا المہدی کی، جیسے وہ منصور کی تحریک تھی نا انا الحق، ماشاء جی اس کی تھی انا المہدی کی۔ اس نے کہا میں مہدی ہوں۔ جب اعتراض کیا کہ تم کیسے مہدی ہو تو اس نے کہا مہدی شخصیت کا نام نہیں بلکہ مہدی ایک تحریک کا نام ہے، جو بھی نیک ہے وہ مہدی۔ چلیے یہ ظاہر تھیالوجی تو غلط ہے مگر اتنی بات طے ہو گئی نا کہ دشمن کو بھی کوئی عیب نہیں ملا ہمارے امام میں۔ وہ بھی کہتے ہیں جو نیک ہوتا ہے وہ مہدی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کلنا مہدی، جتنے بھی نیک ہیں سارے کے سارے مہدی ہیں۔ تو اب سمجھ میں آئی بات، مہدی سوڈانی والے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے کندھے ننگے کرتے ہیں، اور ہم جو امام مہدی والے ہیں ہم اپنے کندھے ننگے نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ مہدی ایک ہے، کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا۔ ان کے مذہب میں یہ ہے کہ جو نیک ہو وہ مہدی ہوتا ہے، تو کندھا ننگا کر کے یہی تو بتاتے ہیں کہ میں مہدی نہیں ہوں۔ یہ کتنے امتیاز اب تک آپ کی خدمت 5 عرض کیے، اب 6واں امتیاز حجت ابن الحسن العسکری سلام اللہ علیہ کا، اور سن لیجئے یہ بھی انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے۔ یہ امتیاز بھی ایسا ہے، باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں مگر بڑی وزنی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ مثلا کسی بھی امام یا نبی کی جائے ولادت کے بارے میں یہ ٹائٹل نہیں رکھا گیا جو امام زمانہ کے بارے میں، کیا سرہ من رعا، کعبے کا یہ ٹائٹل نہیں، گنبد خضرا کا یہ ٹائٹل نہیں، نجف کا نہیں، کربلا کا نہیں، بقیع کا نہیں، خراسان کا نہیں، کاظمین کا نہیں،
یہ صرف اور صرف امام زمانہ کی پراپرٹی کا ہے. یہ جو سامرہ آپ کہتے ہیں نا، سامرہ ایبریویشن ہے، مخفف ہے. اصل میں یہ تھا سرہ من را، خوش ہو گیا جس نے امام زمانہ کے گھر کو دیکھ لیا. ساتواں امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کا یہ ہے. توجہ ہے تو اس کرو. 1,24,000 انبیاء گزرے. دنیا میں کوئی بتائے کسی کو سب کے نام پتا ہے؟ کسی کو پتا گزرے ہیں؟ کبھی آپ نے نہیں کہا کہ 1,23,999 تھے، 1,24,000. ٹھیک، مگر آخر پتا تو ہونا چاہیے. کسی کو پتا نہیں، کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا، کسی نے ڈسکلوز نہیں کیا، کسی نے انٹروڈیوس نہیں کرایا، نہ کسی نبی نے نہ کسی امام نے. ہمارے اماموں کو پتا تھا، ظاہر ہمارے نبی کو بھی علم تھا، مگر کسی نے زیارت نہیں کرائی ان ناموں کی. ساتواں امتیاز میرے مولا کا یہ ہے، جب مولا تشریف لائیں گے جہاں ان کا بیت الشرف ہوگا، مسجد سہلہ کے نیچے ایک پہاڑ ہے، 7ویں طبق کے نیچے امام وہاں پر چابک ماریں گے اور کہیں گے اے زمین اپنے خزانے اگل. وہاں سے وہ پہاڑ ظاہر ہوگا، اس پہاڑ پر 1,24,000 انبیاء کے نام لکھے ہوں گے. امام فرمائیں گے زیارت کر لو 1,24,000 انبیاء کے نام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سلامات. آٹھواں امتیاز زمانے کے امام کا 8واں امتیاز یہ ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةً. اے مسلمانوں اس وقت تک لڑو ظالموں سے، مشرکین سے، دشمنان خدا سے، اس وقت تک لڑو جب تک کوئی فتنہ نہ رہے. کوئی سمجھیں گے؟ 8واں امتیاز وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین اللہ کا نہ ہو جائے. یہ امتیاز ہمارا 8واں امتیاز زمانے کے امام کا ہے کہ کسی نبی و امام کے دور میں سارا دین اللہ کا نہیں ہوا اور فتنے ختم نہیں ہوئے. فتنے ختم ہوں گے امام زمانہ کے دور میں، سارا دین اللہ کا ہوگا امام زمانہ کے دور میں. نواں امتیاز بڑا عجیب ہے کہ جب امام علیہ السلام پیدا ہوئے فَاسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. امام نے پیدا ہوتے ہی استعاذہ کی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی اور نبی امام کے بارے میں میں نے یہ امتیاز نہیں پڑھا کہ یہ استعاذہ کیا. قرآن پڑھا ہے مولا علی، تورات پڑھی ہے، زبور پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، قرآن پڑھی ہے، سورہ مومنون پڑھی ہے، حدیث قدسی پڑھی ہے، باقی ائمہ اطہار سے بھی منقول ہے، مگر کسی نے استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں سوچنے لگا یہ امتیاز کیا ہے ہمارے مولا کا؟ کوئی اور معصوم استعاذہ نہیں پڑھتا، یہ معصوم استعاذہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ کسی نبی و امام کے دور میں مکمل طور پر شیطان سورس لیس نہیں ہوا. یہ ہمارے زمانے کے امام ہیں جب اس میں بہکانے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے. اللہ اکبر.
کوئی ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 9. ماشاءاللہ. بس میں ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمتوں کو. ہے تو میرے پاس بہت عشرے کے ہیں، عشرے کے. 10 مجلسیں پڑھوں، 10 ڈیلی پڑھوں تو لطفہ امام زمانہ پہ عشرے کا الحمدللہ. مگر آج کی حد تک ظاہر ہے وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں. ایک امتیاز اور یہ اس قابل ہوگا کہ آج آپ گھر جاتے ہوئے دعائیں دیتے جائیں اس ریسرچ ورک پر. یہ جو امتیاز میں عرض کر رہا ہوں 10واں امتیاز وہ یہ ہے کہ جب حجت ابن الحسن آئیں گے سلام اللہ علیہ تو یستقبل الکعبہ، کعبہ کی طرف امام کا ہوگا رخ، اور ٹیک لگائیں گے امام مقام پر، پھر رخ کریں گے لوگوں کی طرف اور ایک خطبہ دیں گے. یہ خطبہ 10واں امتیاز. تھک گئے تو بس کر دو یا پڑھوں خطبہ. یا معاشر الخلائق، اے لوگو، الا ومن اراد، الا ومن اراد الى آدم وشیس فہا انا ذا آدم وشیس. لوگو، جو تم میں سے ارادہ کرے آدم کو دیکھنے کا، ان کے بیٹے شیس کو دیکھنے کا، میں دکھا سکتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی سمجھ نہیں؟ میں دکھا سکتا ہوں. ومن اراد الى نوح وولده السام فہا انا ذا نوح والسام. اور اگر تم میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ نوح کو دیکھے، ان کے بیٹے نیک بیٹے سام کو دیکھے، تو میں کھڑا ہوں. سنتے جائیں ذرا امتیاز. سرکار فرمائیں گے ومن اراد الى ابراہیم و اسماعیل فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل. تم میں سے اگر کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہے تو میں وارث جو کھڑا ہوں. اللہ اکبر. ومن اراد الى موسیٰ، کوئی دیکھنا چاہے موسیٰ کو، ویوشع، اور ان کے وسیع یوشع کو، فہا انا ذا موسیٰ ویوشع. میں موسیٰ بھی دکھا سکتا ہوں، ان کا وسیع یوشع بھی دکھا سکتا ہوں. ومن اراد الى عیسیٰ وشمعون فہا انا ذا عیسیٰ وشمعون. اگر کسی نے عیسیٰ اور ان کے وسیع شمعون کو دیکھنا ہو تو میں کھڑا ہوں، میں عیسیٰ بھی دکھا سکتا ہوں، شمعون بھی دکھاتا ہوں. ومن اراد الى محمد وامیر المومنین، جو تم میں سے دیکھنا چاہے میرے جد محمد کو، میرے جد علی کو، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. سمجھے ہیں 10واں امتیاز. ومن اراد الى الحسن والحسین فہا انا ذا الحسن والحسین. تمہیں اگر حسن و حسین کو دیکھنا تو میں دکھا سکتا ہوں. ومن اراد الى الائمۃ من ذریۃ الحسین، اور تمہیں اگر سارے امام دیکھنے ہو حسین کی نسل والے، فہا انا ذا الائمۃ من ذریۃ الحسین، تو میں حسین کی ذریت سے سارے امام دکھاتا ہوں. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اللہ. اب سمجھ میں آئی بات کہ پہلے کو کیوں نہ مانا تھا لوگوں نے، آخری کو کیوں مان لیں گے؟ جو پہلے کی تھیوری تھی آخری کا پریکٹیکل. سمجھے سمجھے. جب ہم بچے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو چاند ہے چھوٹا بڑا ہوتا ہے. جب ہم نے سائنس پڑھی تو پتہ چلا چاند تو اتنا ہی ہے. یہ قصور ہماری آنکھ کا ہے، چاند کا نہیں. وہ درانتی کی طرح جو پہلی تاریخ کو نظر آتا ہے وہ ہماری آنکھ کا قصور ہے، چاند کا نہیں. اب سمجھ میں آئی بات
کہ پہلی کا چاند لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا اور 14ویں کا ہر ایک کو نظر اگر زندگی ہے تو پھر انشاءاللہ اگلے سال یہیں سے یاد کرا دیجئے گا. تو 11واں امتیاز یہیں سے شروع کر دیں گے. آج کی حد تک تقریر یوں تمام کر رہا ہوں کہ تاریخ میں پہلا قتل جو ہوا وہ ہوا شام میں دمشق میں. پہلا قتل حابیل علیہ السلام کا، اور تاریخ کا آخری قتل بھی شام میں وہ امام زمانہ کا. اور یہ کہاں ہوگا؟ امام زمانہ بی بی زینب کی زیارت کر کے بی بی سکینہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہوں گے. پہنچیں گے نہیں بی بی سکینہ کے روضے پر کہ شہید ہو جائیں گے. تو دوسرے لفظوں میں پھر حسرت رہے گی نا زمانے کے امام کی کہ اس 3.5 سالہ 4.5 سالہ بچی کا روزہ دیکھیں، زیارت کریں. اس حسرت کے تحت آج میں نے یہ عنوان رکھا کہ جو حسرت امام زمانہ ہے نا وہ آج ہم پوری کرنا چاہتے ہیں ملک صاحبان کی طرف سے منعقدہ آج کی مجلس میں. ماشاءاللہ پڑھنے والوں نے اللہ جزائے خیر دیں، سب نے بہت اچھا پڑھا ہے، بہت خوبصورت پڑھا ہے. ابھی نوحہ بھی ہوگا. آج تو ذکر کرنا ہے اس بچی کا کربلا میں جس کی ٹوٹل ایج تھی 3.5 سال کی، اور 4.5 سال کی تھی جب بچی شہید ہو گئی. میرے مولا حسین کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب و سکینہ نہ. اندازہ لگائیں کیا محبت تھی اس بچی کے ساتھ. بلکہ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ یہ بچی اپنے باپ کے سینے کے علاوہ سوتی نہیں تھی ہمیشہ. عموماً بچے ماں کے سینے پہ سوتے ہیں، یہ عجیب ہے کہ بچی باپ کے سینے پہ سوتی تھی. بلکہ جب آخری وقت حسین ابن علی ودا کر کے نکلے تھے تو اس بچی نے گھوڑے کی ٹانگوں میں باہیں ڈالی تھی. گھوڑے نے جب جانے سے انکار کر دیا تو حسین ابن علی پوچھتے ہیں کہ اے راہبہ تم بھی وقت آخر ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ تو گھوڑے نے کہا زبان حال میں یا مولایا انظر الی رجلایا، ذرا میرے پاؤں کی طرف دیکھے. اب جو مولا دیکھے تو چھوٹی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے بابا کے گھوڑے بابا کو میدان میں نہ بھیجا. ان کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے بچی کو اٹھایا، گلے سے لگایا، کہا دعینی یا سکینہ لعلی آتی کے بالماء، بیٹی مجھے جانے دو، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں. جیسے یہ جملہ کہا نا تو چھوٹی چھوٹی باہیں بچی نے اپنے بابا کے گلے میں دوبارہ ڈال کے کہا بابا اب تو نہیں جانے دو. اس لیے کہ چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، جو یہ کہہ کے جاتا ہے وہ تو واپس ہی نہیں آتا. اللہ اکبر. مورخ کہتا ہے حمید کی روایت میں دیکھ رہا تھا بچی جو اپنے باپ کے گلے میں باہیں ڈال کے لپٹی ہوئی تھی نا، باپ نے کوئی عجیب بات کی تو بی بی کہتی ہے، بچی کہتی ہے جاؤ بابا، سدھارو بابا، خدا حافظ بابا. جب حسین نکلے تو میں نے سوال کیا کہ وہ بچی جو آپ کو بالکل نہیں چھوڑ رہی تھی وہ کیسے راضی ہو گئی؟ اس نے کہا جاؤ بابا. کہا میں نے بچی سے یہ کہا تھا بیٹی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی تہجد کی نماز میں کہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکے. اور اب جب تو مجھے موقف امتحان میں پکارے تو میں اس بچی کو روتا ہوا چھوڑ کے تجھے لبیک کہوں. میری بچی نے کہا سدھارو بابا، اگر امتحان کا وقت آ گیا ہے تو جاؤ بابا. اللہ اکبر. یہ بچی وہ ہے کہ جس کے بارے میں راوی نے لکھا کہ اس کے دامن میں عصر عاشور میں آگ لگ گئی تھی. جب خیموں میں آگ لگی نا تو ایک شامی روایت کرتا ہے میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا کے فرات کے کنارے سے واپس آ رہا تھا
کہ میں نے عجب منظر دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا کرتا جل رہا ہے، میں صاحب اولاد تھا، میں گھوڑے سے اترا، میں نے آگ بجھانی چاہی، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا شیخ لا تمسنی انی بنت ابن نبی، میرے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا۔ میں نے آگے بڑھ کے کسی ذریعے سے آگ بجھا لی، جب آگ بجھ گئی نا مجھے مہربان پایا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یا شیخ ارنی طریق النجف، ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا بچی تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ بچی کہتی تھی مجھے بابا نے بتایا تھا، میری اماں بھی سناتی تھی، پھوپھیوں نے بھی بتایا تھا کہ وہاں میرا دادا رہتا ہے، جب بھی کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے میرے دادا کو پکارتا ہے، میرا دادا مدد کے لیے آتا ہے، خود کو جا کے دادا کی قبر پہ گرا دوں گی اور کہوں گی اے غیروں کی مدد کرنے والے تیرا سارا کنبہ اجڑ گئے۔ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ۔ یہ بچی وہ ہے میرے عزیزوں کہ جو شب غریبہ میں، شام غریبہ کے بعد یہ بچی گم ہو گئی تھی۔ بی بی زینب ام کلثوم چلی فضا کو ساتھ لے کر کہ بچی کو ڈھونڈ کے لائے۔ جب جائے تو ایک اور گھوڑ سوار نظر آیا، اس سے پوچھا یا شیخ حل رأیت الصبیہ، بی بی فضا کہتی ہے ہمارا کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھا ہے۔ دیکھیے سادات کی کنیز کتنی مجبور تھی، بچی نہیں کہتی، کہتی ہے بچہ کوئی دیکھا ہے ہمارا؟ وہ گھوڑ سوار کہتا ہے میں نے بچہ تو کوئی نہیں دیکھا، میں نے ایک بچی ضرور دیکھی ہے جو ان لاشوں میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ اللہ سوائے غم آل محمد کے آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ بانی آل مجالس کے شرکت کنندگان کے پڑھنے سننے والوں کے تمام کی حوائج شرعیہ پوری کرے۔ اللہ ملک وحید کو بھی، مولانا وسیم عباس کو زندگی والا بیٹا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک تنویر کی بھی جو مشکل ہے حل فرمائے، اللہ اسے کامیاب کرے۔ حاجی صاحب کو بھی اللہ صحت دے اور جو منظورین ہیں ان کو بھی اللہ صحت دے۔ جوید صاحب کی والدہ بھی علیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفایاب فرمائے۔ بس مجلس ماشاءاللہ بڑی مقبول ہو گئی ہے۔ جب سنا نا کہ ایک چھوٹی سی بچی دیکھی تھی جو بابا کو تلاش کر رہی تھی، تینوں بیویاں سمجھ گئی کہ بچی باپ کی لاش پہ ہوگی۔ اب اولاد والوں جب آئی ہے نا تینوں بیویاں تو کیا دیکھیں، بچی تو ہے بابا کے پاؤں پہ سر رکھ کے سستا رہی ہے۔ متوجہ کیا، کہا بابا کے سینے پہ سونے والی پاؤں پہ سر رکھ کے کیسے لیٹ گئی؟ کہا بھوبی اماں میں نے بڑی کوشش کی، بابا کے سینے پہ اتنے تیر تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا۔ ماشاءاللہ بس میرے عزیزوں ایک جملہ اور سن لیجئے، یہ جملہ ہمارے قبلہ تھے مجتہد آیت اللہ علامہ حسین بخش۔ میں بچہ تھا جب میں نے یہ جملہ سنا تھا نا، میں بچپن میں انہوں نے مجلس پڑھی تھی اور مجلس میں انہوں نے شام غریبہ میں یہ جملہ پڑھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے گھر سے کم از کم 15-20 منٹ کا فاصلہ تھا وہ امام بارگاہ۔ 15-20 منٹ میری ماں روتی گئی تھی، ساری بیویاں روتی گئی تھی، ہر ایک کہتی تھی ہائے سکینہ۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جب علی آئے نا شام غریبہ میں، اپنی بیٹیوں کو ملے، اپنی بہووں کو ملے، اپنی پوتیوں نواسیوں کو ملے، بی بی زینب سے پوچھتے ہیں این سکینہ، میری سکینہ کہاں ہے؟ بابا وہ ریت کے ٹیلے کے دامن میں ہے۔ علی آئے، اٹھایا، پیار کیا، کہتے ہیں اما تلتقینی یا سکینہ، دادا سے نہیں ملو گی؟ بچی نے جب جملہ کہا دادا ملوں گی ضرور مگر ایک گلہ ہے۔ کیا گلہ ہے بیٹی؟ آج یقین ہو گیا پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ میری پھوپھی نے 3 مرتبہ الحافظ کہا، نجف چھوڑ کے آگئے جب میرا بابا مارا جا رہا تھا، میں نجف کے رخ کر کے بلاتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور سن لیجیے، بس زحمت ختم کر رہا ہوں، ایک جملہ اور۔ اللہ ظاہر 18 سال پرانی بات ہے، 18 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو۔ میں بی بی سکینہ کے روضے میں کھڑا تھا، ایرانیوں کا ایک اجتماع تھا،
ईरानी आलिम मसाइब पढ़ता था, वो सारे रोते थे, मातम करते थे, फिर कहते थे कि आलिम दोबारा रिवायत पढ़। ये ईरानियों में रवाज बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ जरूर होता है कि पान दोबारा पढ़ दे, बाहर दोबारा पढ़ दे, शेर दोबारा पढ़ दे। ईरानियों में बिल्कुल ये रवाज नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि करीब जाऊं, देखूं ये क्या रिवायत है। जो आलिम जो रिवायत पढ़ रहा था 10 मरतबा रिपीट की। ये रिवायत वो रिवायत ये थी, वो कहता था सीली के शिमर में दुख्तर हुसैन सूरत यतीम हुसैन रख कबूत कर, जो तमाचा शिमर ने हुसैन की यतीम बेटी को मारा, सजाद की बहन के चेहरे की डायरेक्शन उसने बदल। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस मेरे अजीजों, बहुत रो चुके हैं, इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। एक का एक जुमला मैं और कहूंगा, बस यहीं पर मजलिस खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक का एक जुमला। बच्ची जिंदान में कैद है, बच्ची सुबह शाम बाबा के लिए रोती। जिस बच्ची को रोने के लिए आप आए हैं ना, सुबह शाम। एक रोज यजीद ने अपने महल के उस हुजरे में गरीब सहारा का सर रखा था। सर तश्त में था, तश्त में सर था, सर पे रुमाल था। यजीद सोया हुआ था आराम से। निस्फ़े शब के बाद सर हुसैन ने परवाज की, रुमाल हटा, सर ने तश्त छोड़ा, छत पे गया। आवाज आई, यजीद तू तो आराम से अपने महल में महवे आराम है, और मेरे सीने पे सोने वाले अपनी फूफी और भाई से मेरा सर मांग रहे। अल्लाह अकबर। सर भेज दिया। जब सर आया ना, तो तश्त में रुमाल में कमर था, सर गरीब ज़हरा का। जैसे बच्ची के पास सर आया ना, तो बच्ची अपने भाई से कहती है, बिरादर मन अशुमा तमाम न खास्ता, भैया मैंने खाना तो नहीं मांगा, मन सरे बाबा में खा, मुझे तो बाबा का सर चाहिए। एक मरतबा सईद सजाद ने रुमाल हटाया। जैसे रुमाल हटाया, बच्ची ने बड़े अरसे के बाद बाबा का सर देखा, अपने खुश्क होठों को अपने बाबा के खुश्क होठों पे रख दिया, और बच्ची ने बहन शुरू किए, बाबा ये तेरी रगें किसने काटी, बाबा ये बचपन में मुझे यतीम किसने किया, बाबा तेरे बाद मिट्टियों पे सोती रही, बाबा तेरे बाद यमनी दूर छीन लिए गए, बाबा तेरे बाद तमाचे खाए, ताजियाने खाए। और एक ऐसा जुमला कहा बीबी ने कि दीवारें जिंदान की हिल गई। वो जुमला ये था, बाबा पिदर पिदर जानम पिदर सुल्तानम शिकस्ता शुदे उस्तखानम। बाबा मैं किसको ये गम बताऊं कि शिमर के ताजियानों से मेरी पसलियां टूट गई। मौला सलामत रखे, मेरी पसलियां टूट। मातमे हुसैन। हुसैनो ए वाए सकीनो, ए वाए सकीनो, ये रुखसते आखिर है पुकारे शह वाला। ए ज़ैनब कुलसूम रबाब और रुकैया, तुम सब पे सलाम आखिरी अल्लाह को सौंपा। लिपटी हुई कदमों से ये कहती थी सकीना, ए दिल के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। ए दिल के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। ए दिल के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। ए दिल के मददगार मदद करने को आओ, ए फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। बाबा न कहो बाबा, तुम साथ रहो बाबा, कुछ हमसे सुनो बाबा, आगे न बढ़ो बाबा, आराम करो बाबा। भारो ये दिल दुख्तर, भारो ये
خیمے میں چلو بابا اے دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ جویم بگو جو بابا در حشت تورا بابا نظمت بیا بابا یا غزی وفا بابا لطف بنما بابا برای دل دختر برای دل دختر ای بابا مارو بابا اے دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ میں جان گئی بابا پہچان گئی بابا قربان گئی بابا تلواروں میں جاؤ گے پھر تم بھی نہ آؤ گے برائے دل دختر برائے دل دختر تم ہم کو نہ تڑپانا اے دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ آیا دختر نیستم یکا گوهر نیستم نور نظر نیستم یا هم سفر نیستم یا برگردی من نیستم برای دل دختر برای دل دختر برگرد و بیا بابا ای دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ بابا اے میرے بابا لازم شده گر رفتن عباده بابا شد دربار کی یہ صبح پیش جو تو صبح من برای دل دختر برای دل دختر بازار برای من اے دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ شہ بولے سکینہ جا سو جان سے میں قرباں اس طرح نہ ہو گریا ایک وعدہ نبھانا ہے ایک قرض پرانا ہے برائے دل دختر برائے دل دختر تم آج دعا کرنا اے دل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا حسین 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 دل کی صدا ہے عرش مولا کربلا ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے عرش مولا کربلا ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے عرش مولا کربلا ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے عرش مولا کربلا ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے عرش مولا کربلا ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے عرش مولا کربلا ہے اترے ہیں بارے جس پر باتر اترے ہیں بارے جس پر باتر ایسا صحیفہ کربلا 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 ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے عرش مولا کربلا ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے عرش مولا کربلا ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے عرش مولا کربلا ہے ہر ماتمی
کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، اترے ہیں پارے جس پر بہتر، اترے ہیں پارے جس پر بہتر، ایسا صحیفہ کربلا 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 ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، گزری جہاں سے شہ کی سواری، ملتے علی کی دوری ہماری، ہم میں اب تک ماتم ہے جاری، کرتی ہے دارا یہ آزاری، نبیوں نے جس پہ سجدہ کیا ہے، نبیوں نے جس پہ سجدہ کیا ہے، بھائی کو رکھا کربلا 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 ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، گزری جہاں سے شہ کی سواری، ملتے علی کی دوری ہماری، اس غم میں اب تک ماتم ہے جاری، کرتی ہے زہرا یہ آزاری، نبیوں نے جس پہ سجدہ کیا ہے، نبیوں نے جس پہ سجدہ کیا ہے، بھائی کو رکھا کربلا 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 ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، اترے ہیں پارے جس پر بہتر، اترے ہیں پارے جس پر بہتر، ایسا صحیفہ کربلا 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 ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، تب جی زمین پہ لاشیں پڑے ہیں، جو پیر تنہا رن میں کھڑے ہیں، سر انبیاء کے غم ہو گئے ہیں، رو کر حسین سے یہ پوچھتے ہیں، کیا نام آخر ہے اس زمین کا، کیا نام آخر ہے اس زمین کا، شبیر بولے کربلا 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 ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، اترے ہیں پارے جس پر بہتر، اترے ہیں پارے جس پر بہتر، ایسا صحیفہ کربلا 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 ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش مولا کربلا ہے، 10ویں کو جڑی
کے دل کی صدا ہے، عرش معلا کربلا ہے، ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، عرش معلا کربلا ہے۔